बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K21 न्यूज़ के इफ्तार ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान से आपकी मेज़बान रासैफी ब्रादान इस्लाम, जहाँ कहीं आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और वो मुबारक घड़ियाँ जो कि इस वक्त हमें इफ्तार की जानिब लेके बढ़ रही हैं और बहुत मुबारक घड़ियाँ होती हैं और इस ट्रांसमिशन में मेरा और आपका साथ बंधा हुआ है। साथ ही जी हमारे मुख्तलिफ मेहमान मौजूद भी हमें यहाँ ज्वाइन करते जाते हैं। आपको पता है जैसे कि ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ता है। अभी आप गए थे शेफ असद के पास, जहाँ पे वो झटपट तरीके से आपको बता रहे थे कि क्या पकाना है और क्या खाना है घर में, क्योंकि इफ्तार में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ख़वातीन को घर में होती है वो यही होती है कि जल्दी जल्दी क्या ईजी टू कुक बना लें ताकि वो जल्दी से घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए इफ्तारी में बन भी जाए और टाइम ज़्यादा उसमें कंज्यूम भी ना हो। तो शेफ असद मज़े मज़े की चीज़ आपको बताए थे झटपट पकाना। अब मज़ीद आगे ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज दूसरा रोज़ा है। दूसरे रोज़े में हम दाखिल हो चुके हैं। रब ताला की बड़ी मेहरबानी, करम और शुक्र एहसान है उस परवरदिगार का कि उसने हमें ये मुबारक महीना दिखाया और आज के दिन हमें तौफीक अता फरमाई कि हम इस मुबारक दिन में मुबारक घड़ियों की जानिब बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैं बता के गई थी अपने आगाज़ में ट्रांसमिशन के, कि हम बात करेंगे मुत्तक़ी और परहेजगारी के हवाले से और जो रोज़ा है उसकी कितनी अहमियत अफादियत इस हवाले से कि वो हमें, वो इंसान को और अपनी मखलूक को किस तरह से अल्लाह ताला ने मुत्तक़ी और परहेजगार होने के एतबार से क्या क्या हिदायत दी हैं और किस तरह से रब ताला का शुक्र अदा करते हुए हम अपनी मुत्तकी परहेजगारी के मामलात में दाखिल हो सकते हैं। प्लस एक चीज़ जो इंतहाई अहम है, जैसे कि हमने कल भी जिक्र किया था कि पूरा साल के 11 महीने जो होते हैं वो बड़े तेज़ी से गुजर रहे होते हैं। तो इन 11 महीनों में के बाद जो एक ये थोड़ा वक्फा आता है अपने आप को सुधारने का, अपने आप का एक मुहासबा करने का, अपने आप को की जो रूटीन है उसको वापस से डिसिप्लिन में लाने का, क्योंकि मजहब ने हमें सबसे अच्छा अगर डिसिप्लिन किसी ने दिया है तो हमारे मजहब ने दिया है। और डिसिप्लिन की मिसाल इससे अच्छी कैसी हो सकती है रमजान से अच्छी, कि जी आपको पूरा टाइम टेबल, पूरा स्केड्यूल एक साथ आ जाता है कि आपने किस तरह से अपने टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मेरे साथ मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं जी। सबसे पहले मैं जाऊंगी, मौजूद है अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब, मरकजी रहनुमा हैं जाफरिया अलायंस के। किबला आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ बने हुए। कल की हमारी गुफ्तगू लोगों ने बहुत पसंद करी, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। लोग बता रहे थे सोशल मीडिया पे भी कि जी बहुत अच्छी आप लोग बात कर रहे थे। मैंने कहा बस हम और सज्जाद साहब, हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोग की जो दिल की बात हो वो दिल की बात इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाई जाए और उन्हीं के ऊपर रोशनी डाली जाए। तो आज का भी मौजू बड़ा ज़बरदस्त है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही जी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मास्टर सुमैर अहमद हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, और नाथख्वां जी सईद मुइन फरीद भी हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ दोनों को। और खुदावंद ताला के जिक्र से हम अपनी इस बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ तो कर चुके हैं, लेकिन जहाँ खुदा का जिक्र करें वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ज़बान ऐसी खुदा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नाते रसूल मकबूल के लिए जी मैं चाहूँगी मास्टर सुमैर अहमद की तरफ और आपसे चाहूँगी कि कोई कलाम बारगाह रिसालत में पेश करने की सादत हासिल करें। क्या कलाम है जो कि आज आप तैयार करके लाए हैं? माशाल्लाह तैयार तो नहीं है, लेकिन यहाँ की आज एक कैफियत देखकर तो एक इंतहाई खूबसूरत मदीने की याद से जुड़ा कलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। समात करिएगा। अच्छा, माइक देख लीजिएगा कि आपका खुला हुआ हो। और जी रूफी हमारे पास ऑडियो पे होता है और मेरी उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज ऑडियो की कोशिश करें कि बेहतर तरीके से जाए, क्योंकि हमारे बड़े बेहतरीन नाथख्वां यहाँ आ रहे हैं तो उनकी आवाज भी बेहतरीन तरीके से हमारे नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए जी। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के
صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، اور مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، اور مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دے، سبھی مدحت خیر الانام ہو
سلام کے لیے حاضر غلام ہو اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بارگاہ رسالت میں ماسٹر سمیر احمد. اور میں چلتی ہوں علامہ صاحب کی طرف، سجاد شبیر رضوی صاحب کی طرف، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی کالز بھی لے سکتے ہیں ہم. یہ بھی بتا دیں ناظرین، آپ کی کالز کے لیے اسکرین پر ایک نمبر چل رہا ہے، اور آپ کی کالز میں آپ ہم سے جو رمضان المبارک کے حوالے سے دیگر مسائل اور جو معلومات ہے جس میں آپ چاہتے ہیں رہنمائی لینا ہمارے علماء کرام سے اس ٹرانسمیشن کے پلیٹ فارم سے، تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور شامل ہونے کے لیے نمبر اسکرین پر چل رہا ہے 0213444841. آپ اس پہ کال کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے جوابات بھی لے سکتے ہیں. تو علامہ سجاد شفیع رضوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. علامہ صاحب، کل ہم نے بات کی کہ اہمیت کیا ہے، رمضان المبارک کے آنے کا مقصد کیا ہے، یہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہیں. آج ہم بات کریں گے جی پاکیزگی کی، تقوی کی، نیکی کی اس حوالے سے. تو خاص طور پہ وہ تقوی اور پاکیزگی کا جو معاملہ ہے، جو ڈسپلن ہماری زندگی میں آتا ہے، جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اس میں جو سارے عنصر شامل ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. اور یقینی طور پہ جیسے ہم نے کل بھی کہا کہ ایک ڈسپلن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ایک بے ہنگم سے ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، افراتفری میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی چکا چوند میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں. لیکن پھر جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جو کہ مہینوں کا بادشاہ ہے جس کو کہا جاتا، اور بہت خوبصورت مبارک مہینہ یہ، تو اس میں جب ہم اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کو مزید تیز اور مقبول و معروف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو وہیں پہ یہ جو تقوی کا معاملہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ نے سوال کیا تقوی کا، تو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو تقوی کی اعلیٰ ترین منزلوں پہ خلق کیا. یعنی خلقت جو ہے انسان کی وہ تقوی کی منزل پہ ہوئی ہے. اور وہ تقوی جس کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. قرآن مجید تقوی یہ بتا رہا ہے کہ جیسے میں نے کل یہ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکا رہے، اسے کہتے ہیں تقوی. قرآن نے قدم قدم پہ جو ہے انسان کو متقی ہونے کے لیے کہا ہے کہ یہ یہاں تک کہ جیسے کہ کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے صرف متقین کے لیے جو صاحب تقوی ہوں گے. اب تقوی کو سوال یہ ہے کہ تلاش کیسے کیا جائے. اگر ہم نے رمضان میں 30 روزے رکھے اور ہم میں تقوی پیدا نہیں ہوا، ہم متقی نہیں ہوئے، تو یہ سارے جو ہیں وہ روزے جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. تو اب تقوی کے لیے اس کے پاس چلنا پڑے گا کہ جس سے ہم یہ سیکھیں کہ متقی کیسے بنا جاتا ہے. تو پھر اس شخصیت کی طرف چلنا پڑے گا جس کو امام المتقین کہتے ہیں. وہ ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات، جس کو پوری دنیا امام المتقین کہہ کر جو ہے وہ جانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ مولا کائنات کے لیے کہا گیا کہ آپ کائنات کے امام ہیں مگر متقین کے امام ہیں. یہ متقین کے امام کیوں کہا گیا؟ کہ ان لوگوں کے امام ہیں جو متقی ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں. ہم 11 مہینے تو اللہ کا کہنا مانتے نہیں ہیں، ایک مہینے کے اندر جو ہے ہم پر پورا اسلام جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے، ہر چیز پہ اسلام لاگو ہو جاتا ہے اور ہم تقوی کی بات کرتے ہیں. مگر جیسے ہی لیلۃ الجائزہ کی رات آتی ہے یہ سارا تقوی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس دن نتیجہ آنا ہے اس دن عبادت کرو، مجھ سے مانگو، جو تم نے اتنی محنت کی ہے اس کا رزلٹ لو. آج دیکھیں کس طریقے سے مسجدیں آباد ہیں، ہر جگہ جو ہے وہ اذان ہو رہی ہے تو لوگ مسجد کی طرف دوڑ رہے ہیں. کاش
یہ رمضان جو ٹرائل ہو رہا ہے ہمارا، ہم تقوی کو تلاش کر رہے ہیں، پرہیزگاری کو تلاش کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں کو تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، روک روک کے مسلمان افطاری کروا رہے ہیں، تو یہی اسپرٹ اگر ہمیں باقی دنوں میں بھی آ جائے تو پورا اسلام کی امپلیمنٹیشن جو ہے ہم پر ہو جائے گی. اور یہ جو جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں، کل گزرے اور آج ابھی گزر رہے ہیں، یہ نیکیوں کی ساعتوں سے، آپ نے رضا کہا کہ ابھی ہم نیکیوں کی ساعتوں میں داخل ہو گئے، تو یہ نیکیوں کی ساعتوں سے ہم اتنا حاصل کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی متقی رہیں، تقوی کو حاصل کریں، خدا کے بندوں سے پیار کریں. تقوی یہی ہے کہ خدا کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے راستے کو اپنائیں، اور سب سے زیادہ تقوی یہ ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا کریں. اور جب اس میں یہ بات ضرور کروں گا آپ کے ٹرانسمیشن کی توسط سے کہ رمضان میں لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ روزہ جو ہے وہ صبر سکھاتا ہے، نام یہ استقامت کا ہے، استقامت کا. اور اللہ یہی کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو آپ روزہ بھی رکھیں اور بے صبرے بھی ہو جائیں، تو اگر بے صبرے ہو گئے تو پھر آپ متقی نہیں بن سکتے، آپ متقی نہیں بن سکتے. اچھا، پلس اپنے نفس کو برے کاموں سے محفوظ کیسے کرنا ہے ہم نے؟ یہ جہاں متقی اور پرہیزگاری کی ہم بات کریں وہی نفس کی بات آ جاتی ہے نا، اور نفس کی جہاں بات آتی ہے تو وہیں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے علامہ صاحب کہ قبلہ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے لیے آج کل یہ سننا میں بہت سنتی ہوں، I don't know آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے، ہم یہ بہت کامن ہو گئے سنتے ہوئے لوگوں کو کہ کہتے ہیں چلو اگر یہ مطلب وہ باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جن سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، جن کی طرف ہم نے نہیں جانا، جن گناہوں کی طرف ہم نے نہیں بڑھنا، ان کی طرف لوگوں کی راغبت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اور پھر کہہ کے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی چلو اگر کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو دور آ گیا ہے اب، کیونکہ قرب قیامت ہم نے یہ پڑھا ہے اپنے بچپن سے، اور ہم یہ سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ جو باتیں آپ صرف سنتے ہوتے ہوں گے یا پڑھتے ہوتے ہوں گے وہ دیکھنے کو ملیں گی، وہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور جو آپ دیکھیں گے لوگ اس پہ پراؤڈ ہوں گے، لوگ اس غلطی یا اپنی بری چیز کو یا بری بات کو برائی بھی نہیں سمجھ رہے ہوں گے. تو پھر اس ساری سچویشن میں ہم کیا کریں کہ جب اس طرح سے نفسا نفسی کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، اور کوئی شخص یہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ جو وہ گناہ کر رہا ہے یا جس راہ پہ وہ جا رہا ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے بیسٹ آپشن، اور اس کے لیے کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ میں آپ سے جواب لوں گی، چونکہ بہت دیر سے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک وقفے کی طرف جانا ہے اور کمرشل بریک آپ کی اجازت سے قبلہ. بالکل مجھے بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں بیچ میں ٹوکوں یا روکوں، لیکن یہ مجبوری ہے ہماری جی. تو ایک وقفے کی جانب بڑھے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.